एक साहब मुझसे कहने लगे कि कुछ दूसरी शादी करना चाहता हूं, कोई टोटका बता दे। मैंने कहा माश की दाल, हल्का घी में तड़का, हल्का अदरक हो, उससे चम्मच से खाओ दिन में एक वक्त, और कभी रात को ना खाएं। उसने खाना शुरू कर दिया और खाते खाते एक दफा गए तो सख्त सर्दी थी, धूप में बैठा हुआ था और हाथ पांव सूजे हुए, और मुझे देख के बहुत गुस्से से ना मेरे साथ कहने लगा, मेरे साथ दुश्मनी करनी थी, हाँ, और मेरे साथ ज्यादती करनी थी, मुझे दाल बताई है, ये करना था, मैं बात नहीं करता, जाओ। ये क्या हुआ? कहने लगे मैंने दाल खाने शुरू कर दी, दूसरी शादी वालों ने रिश्ता तो दिया नहीं, मैंने इधर उधर हाथ मारा, उसके वारसों ने आके जो मुझे पिंजा मारा। तो माश की दाल खास तौर पे, ये तो बादामों की गिरी है। हाँ हाँ, बस ये वो बादाम लगता है दरख्त पे, ये बादाम लगता है टहनी पे। मोहरे खत्म हो गए, हाँ, कॉलर लगा हुआ है, उसको माश की दाल खिला। और पार्किंसन जिसको हिलता है, माश की दाल उसके लिए फायदेमंद है। देसी घी हो, उसमें पकी हुई हो, हल्का अदरक, काली मिर्च, हल्की अदरक, काली मिर्च लाजिम है, और अदरक वो खाए, चम्मच से खाए, खाना रोटी ना खाए, चम्मच से खाए। और ये खा के इसके ऊपर एक अगर कप पी ले एक कहवे का, वो है सफेद जीरा और खुश्क धनिया। बाबा ये तो पट्ठों का इलाज, असाब का इलाज, जोड़ों का इलाज, कमर का इलाज, और वो लाठियां खाने का इलाज है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है ये आपको हैरान कर देगा। माश की दाल बहुत लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद भी करते। वो कहते हैं बादी है, वो नहीं खाना पसंद करते। लेकिन माश की दाल कितनी फायदेमंद है या कितनी नुकसानदेह, इसके बारे में जो मुस्तनद राय है वो हम हकीम साहब से लेंगे। हकीम तारिक साहब शेखुल वज़ाइफ, बहुत भले आदमी, अल्लाह वाले आदमी हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या खानी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, किनको इस्तेमाल करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और किस वक्त करनी चाहिए। जितनी भी हमारी बादशाहतें गुजरी हैं, कोई बादशाह ना होगा जिसके दस्तरखान पे और खाने और ग़िज़ाएं, लेकिन माश की दाल जरूर हो। वो एक चम्मच खाए, एक निवाला खाए, या खुद माश की दाल खाए। दाल तो ये है कि माई जिंदा कहने लगी रंजीत सिंह से, कोई बंदा मंगवा जो दाल खिलाए। बंदा मंगवा, एक माहिर बुलाया जो दाल पकाता था, तो उसने कहा जी इतने ले आओ, इतने ले आओ, इतने ले आओ। तारीख ने उसमें मुख्तलिफ खर्चे लिखे हैं। एक तारीख कहती है 42 रुपए खर्चा हुआ उस दौर में, 42 रुपए दाल का। तो उसने कहा कल भी दाल होगी यही। इतनी लजीज दाल, इतनी लजीज। तो रंजीत सिंह कहने लगा बजट देख, 42 रुपए उस दौर के। 42, 1839 में रंजीत सिंह मरा है, 1839 में। तो आज आप देखें इसको, अगर हम 1839 में ही देख लेते हैं तो उस वक्त सोना क्या भाव था? 1800, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त सोना था 57 रुपए तोला। 57, 57 रुपए तोला। तो उससे 100 साल पहले, उससे 100 साल कहें पहले, तो उस वक्त कितने रुपए तोला था? 2, 3, 4 रुपए, पता नहीं कितने। तो 45 रुपए, 42 रुपए लगे दाल। उसने कहा नहीं, नहीं होगा। माई जिंदा जो है, रानी जिंदा, वो उसकी चहेती थी। उसने कहा यही कल दाल ही पकेगी। उसने कहा मेरी बेकदरी की कर दी। दाल पकाने वाले ने कहा खुदा जब हुस्न देता है निजाकत आ ही जाती है। उन्होंने कहा मैं नहीं पकाता। निकल गया। पीछे बंदे दौड़ाए, आपके पतों की भाई पैरों के करीब वो बंदा पकड़ा गया, मज़ाहमत की, आखिर कत्ल हो गया। उन्होंने कहा दाल नहीं पका, और कहा ये मुंह और मसूर की दाल, ये लफ्ज वहीं से निकला है। मैं नहीं पकाऊंगा। दाल पकाना, आजकल हमारा दाल की तरफ फिर रुझान बढ़ रहा है। गुड़ वाले चावल, गुड़ वाली चाय, दाल, फलां जनाब फलां होटल है वो दाल पकाती है, क्योंकि हम लौट के थक हार के आएंगे फितरत की तरफ। तो माश की दाल खास तौर पे, ये तो बादामों की गिरी है। हाँ हाँ, बस ये
وہ بادام لگتا ہے درخت پہ، یہ بادام لگتا ہے ٹہنی پہ، پودے. یہ باداموں کی گریاں ہیں. جو بادام کے فائدے ہیں یہی دال کے فائدے ہیں، ماش کی دال کے فائدے. ایک واقعہ سنا ہوں، عجیب و غریب ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کچھ دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی ٹوٹکا بتا دیں. میں نے کہا ماش کی دال، ہلکا گھی میں تڑکا، ہلکا ادرک ہو، لوگ کہتے ہیں نا بادی ہو، یا ہلکا اس میں ادرک کا تڑکا ہو، اسے چمچ سے کھا دن میں ایک وقت، اور کبھی رات کو نہ کھائیں، صبح یا دوپہر میں وقفہ دینا. اس نے کھانا شروع کر دیا، اور کھاتے کھاتے ایک دفعہ گئے تو سخت سردی تھی، دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں سوچے ہوئے، اور مجھے دیکھ کے بہت غصے سے نا میرے ساتھ کہنے لگا میرے ساتھ دشمنی کرنی تھی اور میرے ساتھ زیادتی کرنی تھی، مجھے دال بتائی ہے، یہ کرنا تھا، میں بات نہیں کرتا، جاؤ. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے دال کھانے شروع کر دی، دوسری شادی والوں نے رشتہ تو دیا نہیں، میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، اس کے وارثوں نے آ کے جو مجھے پنجا مارا. میں کون سے الفاظ لاؤں، بس وہ مارا وہ مارا وہ مارا. تو میرا حال یہ ہے، میرے ساتھ دشمنی کرنی تھی، مجھے دال بتائی، یہ بتائی، وہ بہت زیادہ اس نے مجھے سخت الفاظ کہے. تو دال تو بادام ہے، یہ باداموں کی گری ہیں. ہم اس میں بہت مسالے ڈالتے ہیں، کیوں ڈالیں؟ اچھا یہ پکانا فن ہے، ماش کی دال پکانا ایک فن ہے. میں ایک دفعہ ماش کی دال میں نے لی، اس میں گھی تھا، میں نے کیا کیا، یہ دیکھیں نا ٹیشو ہے جی، میں نے اس میں ٹیشو ڈالنے شروع کر دیا. وہ بندہ کہنے لگا حیرانی کیا کر رہے ہیں بابا، دو ڈالو وہ ڈالے، اندر باہر ٹیشو نے سارا گھی چیس لیا، باقی دال رہ گئی، سارا گھی چوس لیا. تو اس میں گھی ڈالتے ہیں بہت زیادہ. اچھا گھی تو چلو دیسی گھی تو پھر کچھ ہو، ہم تو آئل اور پتہ نہیں کیا. تو یہ بہت کمال چیز ہے. اب میں اس کے فائدے کیا بتاؤں گا، بادام کے فائدے اور اس کے فائدے دیکھ لیں. اور یہ ایسی فطری غذا ہے، یہ جوڑ جس کے خالی ہو چکے ہیں، جو کارٹلیج بون خالی ہو چکے ہیں، یہ ان جوڑوں کے درمیان جا کے میں دیسی زبان میں کہوں گا گریس دیتی ہے. مہرے ختم ہو گئے ہیں، کالر لگا ہوا ہے، اس کو ماش کی دال کھلا. اور پارکنسن جس جو ہلتا ہے ماش کی دال اس کے فائدہ مند ہے. دیسی گھی ہو، اس میں پکی ہوئی ہو، ہلکا ادرک کالی مرچ، ہلکی ادرک کالی مرچ لازم ہے، اور ادرک وہ کھائے چمچ سے کھائے، کھانا روٹی نہ کھائے، چمچ سے کھائے. اور یہ کھا کے اس کے اوپر ایک اگر کپ پی لے ایک قہوے کا، وہ ہے سفید زیرہ اور خشک دھنیا، بڑا لذیذ قہوہ ہے. اس پہ کبھی بات کریں گے جی. میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک بندے نے مجھے کپ دیا قہوے کا، کیا ہے، کہنے لگے جی وزن میرا 100 اتنے کلو تھا، اب اتنے رہ گیا، ختم ہو گیا. خشک دھنیا اور سفید زیرے کا قہوہ، چائے. یہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے، اس پہ ضرور. ابھی ہم تو ماش کی دال پہ چل رہے ہیں نا. ایک قہوہ پی لے، نہ بھی پیے کوئی حرج نہیں، پر یہ ماش کی دال جو فائدے بادام میں ہے وہ اسی میں ہے. اس کی بڑی تاثیر ہے، جوڑ، کمر، پٹھے، اعصاب جلدی تھک جاتے ہیں، یوں ہاتھ رکھتے ہیں ہاتھ سو جاتا ہے، یہ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تھکن، کمزوری، ویکنس. بابا یہ تو پٹھوں کا علاج، اعصاب کا علاج، جوڑوں کا علاج، کمر کا علاج، اور وہ لاٹھیاں کھانے کا علاج ہے. بہت لوگ اس کو اس لیے لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی کرنی تھی، دھوپ پہ بیٹھا ہوا تھا، بدن سوجا ہوا تھا، انہوں نے کوئی رج مارا، اسے چین ہی نہیں لین دیا ہوگا اس دال نے انہیں، تو پھر تو مار بنتی تھی. اچھا نا پتہ کیا ہم سمجھتے ہیں شاید یہ نظام جو ہے ازدواجی زندگی کا یہ گرم چیزوں میں ہے. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ گرم چیزیں کھا، مسالے کھا 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 کے اپنا سب کچھ مکا بیٹھے. آپ ماش کی دال سے دوستی تو کر کے دیکھ تو صحیح. ماش کی دال کے پہلے دور میں پنجیری بناتے تھے ماش کی دال کی.
اور وہ حاملہ تیسرے دن لکڑیاں بھی کاٹ کے لا رہی ہوتی تھی، کنویں سے پانی بھی نکال رہی ہوتی تھی، جانور کو گھاس بھی ڈال رہی ہوتی تھی، گھر کا پانی بھی دور کنویں سے کسی چشمے سے بھر کے لا رہی ہوتی. اللہ والے، ماش کی دال ہے. یہ تو زندگی ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، اس کو ہم چھوڑ گئے. اور وہ ایسی ایسی غذائیں ہیں، توبہ توبہ. تو ماش کی دال کی روٹی پکا کے دیکھیں دودھ میں نے کھائی ہے. اچھا. میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا روٹی کیسی ہے، کس چیز کی ہے؟ کہہ رہے جی ماش کی آٹا دودھ میں گوندا ہوا ہے، اور ہم نے کہ ہمارے مرشد آ رہے ہیں، غریب لوگ، اور ساتھ کوئی سبزی تھی اور ماش کی دال تھی. میں نے کہا ماش کی دال اور ماش کی روٹی ہی کافی ہے. جب بھٹی صاحب فطرت کو ہم چھوڑ دیں گے تو فطرت ہمیں مجبور کر کے واپس لوٹائے گی. ہم لوٹیں گے، اس سے پہلے لوٹ آئیں اور اس سے پہلے آ جائیں. جو کالا پانی انگریز دور میں کالا پانی میں جاتا تھا، کالا پانی میں ساری اذیت ہوتی تھی، مالٹا کالا پانی کہتے تھے. کالا پانی سے میں نے ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کالا پانی سے آئے ہیں. کالا پانی سے آنے کے بعد اس بندے کی غذا میں مالش، بدن پہ اور چیزیں بھی، اس میں ماش کی دال اس کے جسم کا حصہ ہوتا تھا. اور وہ دنوں میں وہ ساری کمزوریاں، نکاہتیں، ہڈیاں نکل آئیں، آنکھیں اندر گھس گئیں، جسم ختم ہو گیا. اور وہ کالا پانی کا علاج ہے. ماش کی دال کے تو فائدے بیان کرتے رہیں تو یہ تو زندگی ہے، جس کو میں نے سادہ لفظوں میں کہا ہے، یہ بادام کی چھلی ہوئی گریاں ہیں، بس چھوٹی چھوٹی گریاں ہیں، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے جائیں. اور میں ایک اور عرض کروں گا، ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ بچے آئے ہاسٹل سے، یہ بات پھر اسی طرح کی خطرناک ہے. بچے آئے ہاسٹل سے، تو ہاسٹل میں مرغن غذائیں، مرغن چیزیں، مرغن نظام ہوتا ہے. تو میں نے گھر کی کام کرنے والی خادمائیں تھیں، میں نے بچوں کی، جوانوں کی، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر میں پڑھتے، ان کی نظریں میں نے دیکھی. ذرا کہا میں نے دال ماش پکانا شروع کر دی، پتلی، اوروں کو کھلانا، فائدے بتانا شروع کر دی. کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی طبیعت میں اعتدال آ گیا. یہ اعتدال بھی لاتی ہے، توازن بھی پیدا کرتی ہے. صرف اس کے بنانے کا طریقہ اور کھلانے کا اس میں ہم مسالے نہ زیادہ ڈالیں، اس میں گھی دیسی ڈالیں، اگر زیادہ ڈالا ہے پکانے کے لیے اس کو نچوڑ کے نکال لیں، کھانے سے پہلے نچوڑ کے نکال لیں، ورنہ مجھ جیسا بندہ ٹیشو ڈالتا جائے گا اور گھی پیتا جائے گا اور دال کھاتا جائے گا. واہ حکیم صاحب، یقین کریں بہت کمال. میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ماش کی دال اتنی فائدہ مند ہو سکتی، اور جو آپ نے طریقہ استعمال بتا دیا ہے، اور یہ دنیا کا جو آپ نے بھلا کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ناظرین، اس سے گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. گھریلو جھگڑے، ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں ختم ہو جاتے ہیں. ناظرین، امید ہے کہ آپ اس سے پہلے شاید ماش کی دال کے اتنے فوائد جانتے ہوں، یقیناً نہیں جانتے ہوں گے. بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، حکماء تو جانتے ہوں گے، لیکن عام لوگ اس کے فوائد سے آگاہ نہیں تھے. اور اب آپ اپنی غذا میں ماش کی دال کو ضرور شامل کریں گے، لیکن رات کو نہیں کھانی، یہ یاد رکھیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.